आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। इस 6 रोजा महोत्सव में देही भारत के कारोबारी जज्बे और सकाफती विरासत का जश्न मनाया जाएगा। मरकज ने डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उसूलों का मुसव्वदा जारी किया है, जिसमें तजवीज़ रखी गई है कि बच्चे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने के लिए वालिदैन की रजामंदी हासिल करें। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस मुक़द्दम पॉलिसी के तहत मालदीव को उसकी मदद जारी रखने का यकीन दिलाया है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह और तिजारती रिश्तों समेत बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया। शिमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रेल खिदमात और परवाजें मुतासिर हुई हैं। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने वेदांत कलिंगा लैंसर्स को पेनल्टी शूट आउट में हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि महोत्सव का मकसद देही बुनियादी ढांचे को वुसअत देना, खुद कफील मईशतें तश्कील देना और देही बरादरियों में इख्तरा को परवान चढ़ाना है। एक रिपोर्ट। इस महोत्सव में दरख्शां कारकर्दगी और नुमाइश के जरिए भारत के मालामाल सकाफती विरसे की नुमाइश की जाएगी। 6 रोज़ा महोत्सव का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचकदार देही भारत की तश्कील। महोत्सव में खास तवज्जो इस बात पर दी जाएगी कि कारोबार के जरिए देही खवातीन को बाख्तियार बनाया जाए। ये महोत्सव सरकारी एहलकारों, देही कारोबारियों, दस्तकारों और मुख्तलिफ सेक्टरों के मुतल्लिका फरीकों को यकजा करेगा, ताकि इश्तराक पर मबनी और इज्तिमाई यकसर देही तब्दीली के लिए एक खाका वज़ा किया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद खुसूसी तौर पर शुमाल मशरक़ी भारत पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने के साथ देही आबादी के दरमियान इक़्तिसादी इस्तेहकाम, माली सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना है। नई दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी हुकूमत इस साल गांवों को गरीबी से पाक करने का अज़्म किए हुए है। जनाब चौहान ने ये बात वजारत की मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक एक जायजा मीटिंग में कही। ये मीटिंग नई दिल्ली में कल सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्की के वजीरों के साथ की गई थी। वजीर मौसूफ ने मुल्क की तामीर में गांवों के रोल को उजागर किया, जिससे भारत दुनिया के लिए एक मिसाली मुल्क बन जाएगा। जनाब चौहान ने बताया कि पिछले साल जून से अब तक MG नरेगा के तहत काम के 136 करोड़ दिन तख्लीक किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से देही इलाकों में तकरीबन 54,83,000 काम पूरे हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने भी रियासती सरकारों को कुल 50,467 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान हाउसिंग स्कीम के तहत देही इलाकों में 3 करोड़ 45 लाख मकानात तामीर किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नए कुनबों और उन्हें इन स्कीमों से मुंसलिक करने के लिए उनके शिनाख्त का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। मरकज ने डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक 2025 के उसूलों का मुसव्वदा जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस मुसव्वदे के लिए लोगों का मशवरा और राय तलब की है। डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून 2023 को अगस्त 2023 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मंजूरी हासिल हो गई थी। इन रहनुमा उसूलों में तजवीज़ रखी गई है कि बच्चों के लिए लाजमी होगा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने के लिए वालिदैन की रजामंदी हासिल करें। एक रिपोर्ट। उसूलों के मुसव्वदे में वजाहत की गई है कि अफराद की तरफ से किस तरह रजामंदी हासिल की जाए, डेटा प्रोसेसर्स की जिम्मेदारियां क्या होंगी और हुक्काम डिजिटल आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून 2023 के तहत किस तरह कामकाज करेंगे। उसूलों के मुसव्वदे के मुताबिक बच्चों को ये यकीन दिलाने के इक़दामात करना होंगे कि उन्हें उनके वालिदैन की रजामंदी हासिल हो गई है। इस मुसव्वदे से मुताल्लिक़ किसी भी मुसव्वदे को
رازداری میں رکھا جائے کسی بھی مشورے کو رازداری میں رکھا جائے گا تاکہ لوگ اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار کر سکیں. رائے اور مشورے مائی گو پورٹل پر 18 فروری تک دیے جا سکتے ہیں. بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور مالدیپ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ خلیل نے کل نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی اور ویژن ساگر کے تحت مالدیپ سے بھارت کے دو طرفہ رشتوں کی اہمیت کو دہرایا اور مالدیپ کے لیے مدد جاری رکھنے کا یقین دلایا. India has always stood by Maldives. For us, you are a very concrete expression of our neighborhood first policy. We have, particularly in terms of financial support at this challenging time, we have also facilitated the export of essential commodities to Maldives. That has been very much a tradition in our relationship. So we certainly hope that our relationship has helped you to navigate through these difficult times. دونوں وزیروں نے پچھلے سال اکتوبر میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو کے بھارت کے سرکاری دورے کے دوران جو مفاہمتیں کی گئی تھیں ان پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان معاملات کی بھی پیش رفت کا جائزہ لیا جن پر دونوں کی طرف سے مزید توجہ مرکوز کی جانی ہے. مالدیپ کے وزیر خارجہ نے مالدیپ کو ضرورت کی گھڑی میں بھارت کی طرف سے دی گئی بروقت ایمرجنسی مالی مدد کو بھی سراہا جس سے مالدیپ کے رد عمل ظاہر کرنے والے پہلے ملک کے طور پر بھارت کے رول کی عکاسی ہوتی ہے. دونوں ملکوں نے سماجی ترقی پر گہرا اثر پڑنے سے متعلق پروجیکٹوں کے عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے. بھارت اور ایران نے دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا جس میں چابہار بندرگاہ، زرعی تعاون، تجارت و معیشت کے امور، ثقافت اور عوام سے عوام کے رشتے شامل ہیں. کل نئی دلی میں بھارت ایران کے درمیان دفتر خارجہ کا 19واں صلاح مشورہ کیا گیا. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری اور ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات میں علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بھی بات چیت کی گئی جس میں افغانستان، مغربی ایشیا اور جنوبی کوہ قاف کی صورتحال شامل ہے. خارجہ سیکرٹری نے افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کی مدد میں چابہار بندرگاہ کی اہمیت کو اجاگر کیا. دونوں ملکوں نے اقوام متحدہ، برکس اور SCO سمیت کثیر ملکی فورموں میں تعاون کو گہرا کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ اپنی خصوصی سیریز میں سال 2024 کی جھلکیاں پیش کر رہا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹیل کی وزارت کے کچھ بنیادی اقدامات اور حصولیابیوں کی. ایک رپورٹ. حکومت نے صنعتی ماحول کو اور زیادہ مستحکم بنانے کے لیے بہت سے فیصلہ کن اقدام کیے ہیں. وزارت ماحول کے لیے سازگار اسٹیل مشن کی تیاری کر رہی ہے. اندازہ ہے کہ اس پر 15,000 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا. اس مشن کا مقصد کاربن اخراج کو کم کرنے اور پھر مکمل طور پر ختم کرنے کی جانب بڑھنے میں اسٹیل صنعت کی مدد کرنا ہے. ملک میں اسٹیل مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے PLI اسکیم کے تحت کمپنیوں نے 27,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. پچھلے سال اکتوبر تک 17,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی تھی جس کے سبب روزگار کے 8,600 سے زیادہ موقع بھی پیدا ہوئے. وزارت نے ملک میں خرچ ہونے والے اسٹیل کے لیے معیارات بھی طے کیے اور انہیں کوالٹی کنٹرول آرڈر میں شامل کیا. سمیت سہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں سخت سردی اور گھنے کہرے کے سبب معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. آج صبح سویرے سے خطے میں کہرے کی گھنی پرت چھائی ہوئی ہے جس سے مختلف علاقوں میں بہت ہی کم دکھائی دے رہا ہے اور پروازوں اور ٹرینوں کے آنے جانے میں رکھنا پڑ رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. اتر پردیش اور ہریانہ میں سڑک ٹریفک بہت ہی سست رفتار سے چل رہا ہے کیونکہ سڑک پر چلنے والے گھنے کہرے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. گھنے کہرے کے سبب آج صبح سویرے دلی ہوائی اڈے پر پروازوں کے آنے جانے پر اثر پڑا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ پروازوں کے بارے میں معلومات کی اپ ڈیٹ کے لیے ایئر لائن سے رابطہ کریں. بھارتی ریلویز کے مطابق دلی آنے والی کم و بیش 49 ٹرینیں 4 گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران شمال مغربی اور وسطی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں گھنا کہرا اور سخت سردی جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اس کے بعد اس میں کچھ بہتری آئے گی. پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں دیر رات اور صبح سویرے کے وقت بہت گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے. پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتراکھنڈ میں کل گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش کا بھی امکان ہے.
محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں شدید بارش اور کشمیر خطے کے مختلف علاقوں میں کل اور پیر کے روز برفباری کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ وادی کشمیر اور اس سے متصل علاقے میں سخت سردی کی گرفت میں ہے۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جموں خطے میں درجہ حرارت درمیانہ ہے۔ مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے سبب پیر کے روز تک خطے کے متاثر رہنے کا امکان ہے، جس کے سبب جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے اوسط بارش ہوگی۔ ساتھ ہی کورے کے سبب کم نظر آنے سے آج پروازوں میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ کل صبح گھنے کورے اور بہت کم نظر آنے کی وجہ سے آنے اور جانے والی کل 64 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ دوپہر اور شام تک ہی پروازوں کی آمد بحال ہوئی۔ ایک رپورٹ۔ ٹریفک محکمے نے کہا ہے کہ سڑک کی بہتر حالت اور سازگار موسم کے پیش نظر ہی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر دونوں اطراف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کے آمد رفت کی اجازت ہوگی۔ اسی بنیاد پر سری نگر سے کرگل تک آنے جانے کے لیے یک طرفہ آمد رفت کی اجازت دی جائے گی۔ سیاحوں، مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک محکمے کی ایڈوائزری کے مطابق ہی منصوبہ بندی کریں۔ طارق راتر، آکاشوانی، سری نگر۔ ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے قومی راجدھانی خطے میں رفتہ رفتہ اقدامات سے متعلق منصوبے گریپ 3 کو فوری طور پر لاگو کر دیا ہے تاکہ ہوا کے معیار کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ کے 358ویں یوم پیدائش کی 3 روزہ تقریبات پرکاش اتسو آج صبح بہار کے پٹنہ شہر میں تخت شری ہری مندر صاحب میں شروع ہوئی۔ یہ جگہ خالصہ پنتھ گرو گوبند سنگھ کے بانی کی جائے پیدائش ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج اجمیر شریف میں عظیم صوفی خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پیش کی گئی چادر چڑھائیں گے۔ بی جے پی اقلیتی مورچے کے صدر جمال صدیقی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ہاکی انڈیا لیگ میں کل رات راورکیلا میں ایک سنسنی خیز پینالٹی شوٹ آؤٹ میں تمل ناڈو نے ویدانتا کلنگا لینسرز کو ہرایا۔ مقررہ وقت میں یہ میچ 2 کی برابری پر ختم ہوا۔ اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ میں تمل ناڈو نے ویدانتا کو 6-5 سے شکست دے کر ایک اضافی پوائنٹ حاصل کیا۔ آج شام 6 بجے شارچی راڑ بنگال ٹائیگرز کا مقابلہ دلی ایس پی پائپر سے ہوگا، جبکہ رات 8:15 بجے حیدرآباد طوفانز کا مقابلہ ٹیم گناسیکا سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں دلی میں کئی کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح سے متعلق خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جن میں نجف گڑھ میں ویر ساورکر کالج، سورج مل وہار میں دلی یونیورسٹی کے مشرقی کیمپس اور دوارکا میں مغربی کیمپس کے علاوہ کچھ دیگر پروجیکٹ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر غریبوں کو مکانات کی چابیاں بھی دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجمیر شریف اور نظام الدین درگاہ کے لیے چادریں پیش کی۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دے کر یہ چادر چڑھائی۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا و ملاپ نے اجاگر کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے ایک اہم خبر پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کی سرخی ہے بھارت کا چین سے سخت احتجاج۔ خبروں کے مطابق چین نے لداخ کے علاقے میں 2 نئی کاؤنٹیاں بنانے اور دریائے برہمپتر پر ایک بڑا ڈیم تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں گرامین بھارت مہوتسو کا افتتاح کریں گے۔ اس 6 روزہ مہوتسو میں دیہی بھارت کے کاروباری جذبے اور ثقافتی وراثت کا جشن منایا جائے گا۔ مرکز نے ڈیجیٹل ذاتی اعداد و شمار کے تحفظ سے متعلق اصولوں کا مسودہ جاری کیا ہے، جس میں تجویز رکھی گئی ہے کہ بچے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولنے کے لیے والدین کی رضامندی حاصل کریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی کے تحت مالدیپ کو اس کی مدد جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ بھارت اور ایران نے چابہار بندرگاہ اور تجارتی رشتوں سمیت باہمی تعلقات کا جائزہ لیا۔ شمالی بھارت کے مختلف علاقوں میں گھنا کورا چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ریل خدمات اور پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ اور ہاکی انڈیا لیگ میں راورکیلا میں تمل ناڈو ڈریگنز نے ویدانتا کلنگا لینسرز کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔